बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज के दिन का हॉलमार्क सदर पाकिस्तान का लिखा गया ख़त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर 2023 तक इलेक्शन या इस तारीख को इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि वो 89th डे होगा ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली। लेकिन तारीख तजवीज़ करके भी तारीख का ऐलान नहीं किया सदर ममलिकत ने, बल्कि जो उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ख़त का, पैराग्राफ नंबर 8, उसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद सुपीरियर जुडिशरी से गाइडेंस ले और इंतखाबात की कोई एक तारीख, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की, आम इंतखाबात की एक तारीख का ऐलान करे। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल फेंकी है सदर पाकिस्तान में। और इसी ख़त में वो पहले कहते हैं कि उनकी राय में 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय ये है कि उनके पास हक है तारीख का ऐलान करने का, और लॉ मिनिस्ट्री की भी यही राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, और सूबाई हुकूमतों की भी यही राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद सुपीरियर जुडिशरी यानी कि आला अदलिया से हिदायत ले इंतखाबात की कोई एक तारीख मुकर्रर करने के हवाले से। ये आज की डेवलपमेंट है। और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इलेक्शंस के हवाले से जो कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देता हूँ, फिर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ज़रा खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे तनकीद कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। तो ये आपने सुना बिलावल भुट्टो को। इन्हें अब ख्याल आ रहा है कि उनको पता है कि फरवरी में इंतखाबात होने हैं, तो उन्हें पता है तो कैसे पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन उनको पता है। पता आपको भी था, लेकिन ये और बात है कि पता होने के बावजूद पहले आपने इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं समझी, अब आप इस पर बात करना चाह रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को क्या इख्तियार देने के वो फैसला करेगा, तो सर्टनली सुप्रीम कोर्ट तो तभी मुदाखलत करेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जाएगा कि जी इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। और अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा या सदर पाकिस्तान अपना काम नहीं करेंगे और इस हवाले से अबहम होगा कि इंतखाबात कब होने चाहिए और तारीख देनी है तो किसने देनी है और कितनी मुद्दत में देनी है और कितनी मुद्दत में इंतखाबात हो जाने चाहिए और केयर टेकर सेटअप्स का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए और किस ड्यूरेशन से आगे वो तजावुज़ करेंगे तो वो गैर आइनी हो जाएंगे, ये सारी बातें अगर मिसाल के तौर पर आपको खुद से पता नहीं लग रही हैं तो सर्टनली फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना। तो जब आप खुद से हल नहीं कर पाते हैं ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस और फिर सुप्रीम कोर्ट से आप रुजू करते हैं एंड देन सुप्रीम कोर्ट सेटल डाउन करती है इन कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी मैटर्स को जो कि वैसे जाने नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुदाखलत ना करे, लेट द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ टेक इट्स कोर्स, लेकिन वो भी नहीं करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी तकलीफ है। बहरहाल मेरे साथ जो मेहमान है एडवोकेट जहांगीर जदून, साबिक एडवोकेट जनरल हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, ये जो सदर पाकिस्तान ने आज ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेयर एज in terms of Article 48, the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, that is Monday 6th day of November 2023। तो एक तरह से उन्होंने तजवीज़ तो दे दी है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही कहा है कि वो सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करने के बाद आला अदलिया से गाइडेंस ले, हिदायत ले कि जी सिंगल डेट के हवाले से, एक तारीख के हवाले से। तो यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस लेटर लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, या ठीक है, मुनासिब है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसमें मेरे ख्याल में सदर साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी का प्रेशर भी है उसको भी थोड़ा सा नीचे किया है जी। बहुत प्रेशर था जी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली डेट आपने देनी है अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत।
تو عمران خان نے بھی میرے خیال میں ان کو میسج بھیجا تھا کہ آپ ڈیٹ دیں، آپ ڈیلے کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھا ہے جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. لیکن وہ ایکچولی بات اصل میں آپ کہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں اگر پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار بھی ہے تو لیکن پریزیڈنٹ اگر ڈیٹ دے بھی دیں تو پریزیڈنٹ نہ کوئی ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کرا سکتے ہیں، نہ کوئی ایک گاڑی کسی سے آگے کروا سکتے ہیں، کیونکہ ارینجمنٹ یا جتنا بھی میکانزم ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن وہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. ڈیٹ کی حد تک تو میری جو اپنی اوپینین ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیٹ جو دینا ہے وہ پریزیڈنٹ کا کام ہے. اور آگے الیکشن کا جو جتنا بھی سارا کانڈکٹ کرنا ہے فیئر ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایز پر لا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو سپورٹ دینی ہے. اور آرٹیکل 220 کے ذریعے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایگزیکٹو ایجنسی کو ایگزیکٹو ادارے کو کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ سپورٹ چاہیے. اگر وہ ایگزیکٹو ایجنسی نہیں دیتی تو اس کے پاس کنٹمپٹ کی پاور بھی. تو صدر کے یہ خط لکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے آخر میں جو بات ابھی آپ نے بتائی ہے انٹرو میں وہی بات ہے کہ 4-5 پٹیشنیں پہلے سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. تو اب یہ تو سپریم کورٹ کو اور پریزیڈنٹ صاحب نے اسٹرینتھنگ کر دی، خود کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے. تو سپریم کورٹ نے ابھی جو ججمنٹ آئی تھی الیکشن کمیشن الیکشن کی جو 2 پروونس ہے کے پی کے اور پنجاب میں، تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی یہ ہولڈ کیا کہ جی اگر الیکشن کمیشن کسی اسٹیج پہ یہ چاہتا ہے کہ میں الیکشن نہیں کرا سکتا ہوں تو وہ اپنے آپ ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، وہ اس کو سپریم کورٹ آنا پڑے گا اور ہم بتائیں گے کہ آپ نے کون سی ڈیٹ پہ الیکشن کرانا ہے. ڈیٹ اگر 90 ڈیز سے آگے جانی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا وہ صرف سپریم کورٹ آگے ڈیٹ بتا سکتی ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ آگے ڈیٹ نہیں کر سکتا. تو اس میں اب آبویسلی لگ یہی رہا ہے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ ہی حل کرے گی. تو اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ اس کو حل کرے گی، سپریم کورٹ آئین کی روح سے ڈیسائیڈ کرے گی. تو وہ مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سن لیا کہ جی سپریم کورٹ سے فیصلہ کروائیں گے، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے؟ نہیں، تو سپریم کورٹ کے علاوہ پھر کون فیصلہ کرے گا؟ مولانا صاحب کو پتہ ہے کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں اس کا نام بتا دینا. ٹھیک، اگر ہمارا تو ہم نے تو آئین اور قانون کو دیکھنا ہے. جی آئین اور قانون میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کانڈکٹ کرائے گا ایز پر لا فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. تو ایک پارٹی نے تو یہ بھی اعلان کر دیا جی کہ الیکشن فیئر ہونے، ابھی اعلان کرنا شروع کر دیا جی کہ وہ الیکشن تو یہ جب اس طرح ہوں گے تو فیئر ہی نہیں ہوں گے. تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی تو سیڑھی ختم کرنی بہت مشکل ہے. ابھی جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ہے سب کچھ پتا تھا، ابھی ایک پارٹی کہہ رہی جی تاریخ ان کو پتا تھا ہمیں نہیں پتا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ میں وہ سائن کر رہے ہیں، انہوں نے اعتراض کوئی نہیں کیا. جی ڈی لمیٹیشن ہوگی بھی کہتے ہیں ڈی لمیٹیشن کا ہم نے کہا نہیں ہے. تو یہ تو پولیٹیکل جو آپ باتیں کریں گے تو پولیٹیکل باتیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، نہ پھر وہ قانون کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جدون صاحب، آج 13 ستمبر ہے اور 2 دن بعد چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آج کی خبر یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ لوگ ان کے حوالے سے جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں اس میں بھی مزید شدت آ چکی ہے، آلریڈی آ چکی ہے، حالانکہ ابھی ان کے ریٹائر ہونے میں 2 دن باقی ہیں. تو یہ جو 2 دن بچے ہیں ان 2 دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اہم معاملات جو اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جاتے جاتے بندیال صاحب ان پہ فیصلہ کریں گے یا پھر وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں؟ دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. ایک کیس جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے کہا تھا شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ ہوگا، وہ غالباً یا کل آ جائے گی، تو پرسوں فرائیڈے ان کا لاسٹ ڈے ہے. اور عموماً جو ہے ججمنٹ فرائیڈے کو ہی آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر کل انہوں نے نہ دی تو فرائیڈے کو وہ نیب والا جو امینڈمنٹ ہے اس پہ وہ ججمنٹ دے کے جائیں گے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس ججمنٹ کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن انتخابات کے حوالے سے اب بندیال صاحب تو آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں انتخابات کے حوالے سے وہ نہیں کچھ بھی کریں گے، کیونکہ وہ پٹیشنیں پینڈنگ ہے اور وہ انہوں نے وہ ٹیک اپ نہیں کرنی. وہ سارا جتنا بھی برڈن ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں قاضی فیصل صاحب پہ. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے 2 دن بعد، چیف جسٹس ہاؤس کو خالی کر چکے ہیں، صدر پاکستان خط لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ڈیٹ کی تجویز دے کر بھی ڈیٹ کا اعلان انہوں نے نہیں کیا. معاملہ اب ایونچولی سپریم کورٹ میں ویسے تو آلریڈی جا چکا ہوا ہے، لیکن اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو فائنڈنگ دے گی اور نئے چیف جسٹس ہی دیں گے. اس پر بھی مولانا فضل الرحمان کو اعتراض ہے. ویئر آر تھنگز ہیڈنگ؟ کوئی چیزیں مطلب کہ ریزالو ہونے کی طرف جا رہی ہیں یا مزید الجھنے جا رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احتشام صاحب. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے لیڈر جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چلا رہے ہیں
اور ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ لوگ خود آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور معاملات جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لے جائیں گے، صحافت کا وہ اپنا زینت بنائیں گے یا پھر عدالت جائیں گے، تو پھر اس سسٹم کو ہم کہاں کھڑا کریں گے اور کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ میرے خیال میں بہت افسوسناک ہے، اور لگ رہا یہ ہے کہ ان کی ان حرکات کی بنیاد کے اوپر عوام کے اندر جو ان کے اوپر عدم اعتماد ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی جو اصلیت ہے وہ بیچ بازار میں ان کی ہنڈیا جو ہے وہ پڑے گی، اور وہی ہو رہا ہے. اب آپس میں جو اختلافات ہیں وہ جب ان کے اوپر پی ٹی آئی کی تلوار کا دھار جو تھی وہ آہستہ آہستہ اس پہ کمی آئی، تو آپ نے دیکھا کہ اختلافات بڑھ کے آئے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت سنیں گے، بہت سے رازوں کے اوپر سے جو ہے وہ پردہ اٹھے گا، بہت سارے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے. بڑا ظلم ہو جائے گا میرے خیال میں آنے والے وقت کے اندر. بہت مشکلات بڑھ رہی ہیں، پولیٹیکل جو سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سینیریو ہے، اس کے اندر معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جو آپ نے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہا، جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یقیناً ان کو آپ کو یاد ہے کہ ایک عرصہ پہلے وہ بڑے اچھے بھی گڈ بکس میں بھی تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی ایک پولیٹیسائز ہونا شروع ہوئے. اور پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک اتنے اہم عہدے پہ فائز جو ہے آدمی، اس کے متعلق سوشل میڈیا پہ، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ بڑی کھل کے بات ہوتی رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بہت مجروح ہوا، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ ان کی اپنی انٹرنل ڈیوائڈ تھی، جہاں ان کے اپنے لوگوں نے جو ہے باتیں باہر کی. لیکن اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک فیصلہ ایسا ضرور کریں گے کیونکہ ڈیگرز ڈرون سچویشن ہے، اور ڈیگرز ڈرون سچویشن کے اندر ظاہر ہے وہ اپنے سکورز ایکول کر کے جانا چاہیں گے. ان کے اوپر بڑی چہمہ گوئیاں ہوئیں، بڑے بڑے الزام لگائے، ان میں سے کیا صحیح تھا کیا غلط تھا وقت اس کا جو ہے فیصلہ کرے گا. لیکن اس سے مبرہ کہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کوئی کام ضرور کر کے جائیں گے، اور آنے والے چیف جسٹس بھی جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان کے پاس صرف 10 ماہ ہوں گے، اور 10 ماہ میں وہ اپنی ایک لیگیسی کو جو ہے وہ قائم کریں گے. اور ظاہر ہے کوئی بدنامی کا داغ وہ لے کے جینا نہیں چاہیں گے، اور ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ شاید یہی ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کو جو آپس میں ڈویژن ہے اس کو جو ہے وہ ڈویژن کو ختم کریں اور آپس میں ایک مضبوط سپریم کورٹ جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن جو سیاست کا میدان ہے، جس میں آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا، جس میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیا، دیکھیں یہ جو ڈویژن ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سیاسی فیوڈ کو ہم سڑکوں پہ دیکھیں گے. جب سڑکوں پہ دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف پریزیڈنٹ صاحب نے جو لائن لی ہے، ابھی جدون صاحب نے کہا کہ وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، میرے خیال میں وہ چاروں طرف کھیل رہے ہیں. کچھ ان کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. جب ایک طرف وہ پارٹی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ حکومت کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو باقاعدہ ایڈوائس آ چکی تھی. انہوں نے اس پہ اپنی وسیع مشاورت کی، قانونی اداروں سے بھی، حکومت سے بھی. ٹھیک ہے تو میں صرف یہ آخری الفاظ، جی اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملات جب سیاسی، آئینی، قانونی بحران اختیار کرے گا شدت، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمرجنسی کی طرف چلا جائے گا. اچھا، آج پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہیں ان سے بھی ایک سوال پوچھا گیا. صحافی نے کہا جی کہ لاہور ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف لینڈ کرتے ہیں تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ اس کا انہوں نے جواب کیا دیا ہے، سنیں. نواز شریف جو ہے وہ اکتوبر میں اعلان ہوا جو بتا رہے ہیں، اگر وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو کیا آپ کو گرفتار کریں گے یا پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں؟ مجھے قانونی ٹیم سے چیک کرنا پڑے گا کیا اسٹیٹس ہے، جو اسٹیٹس ہوگا، نہیں جو قانونی اسٹیٹس ہے اس حساب سے اس کو کریں گے. جدون صاحب، آپ کے خیال میں میاں نواز شریف لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں 21 اکتوبر کو، اگر، کیونکہ ابھی بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا اگر ہے، اگر وہ لینڈ کرتے ہیں تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کے پاس کوئی اور راستہ بغیر گرفتاری کے کیسز کو فیس کرنے کا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ کوئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ جی میں اپنی اپیل کو بحال کرانا چاہتا ہوں، تو مجھے پروٹیکٹیو جو ہے وہ
ہفتہ یا 2 ہفتے کی بیل دی جائے کہ میں نے اپنی کنسلٹیشن کرنی ہے. تو کیونکہ ان کی جو اپیل ڈسمس ہوئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے کیس فیس کریں گے سرنڈر کریں گے تو اپیل دوبارہ ان کی بحال ہو جائے گی. تو یا اس میں یہ صورتحال ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے جو جاتی عمرہ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے اس کو سب جیل بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ وہ وہاں پہ رہیں, اور وہاں سے کوئی اگر 1-2 دن میں وہ کوئی اپیل کے لیے بحالی کے لیے کوئی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. کانوکٹ ہو, اگر کوئی کانوکٹ ہے تو کانوکٹ کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے؟ وہ مطلب کانویکٹ ہے تو وہ اس کو یہ پروٹیکٹیو بیل دے سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے اپیل بحالی کے لیے کنسلٹیشن کے لیے تھوڑا سا 2-4 دن یا 1 ہفتہ دے دیں. کو میرے خیال میں کورٹ دے دے گی, کیونکہ ان کی اگر سزا سسپینڈ کر سکتی ہے کورٹ تو بیل بھی دے سکتی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پروٹیکٹیو بیل آپ کے خیال میں دے, کیونکہ کل صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری میرے ساتھ تھے تو ان کا یہ خیال تھا یا ان کی رائے تھی کہ اگر کنوکشن ہوئی ہے تو پھر پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی, اگر انڈر ٹرائل پرزنر ہے, مفرور ہے, جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب تھے, تو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے. نہیں, اس میں یہ نا یہ اگر وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی میں مثال کے طور پر وہ سزا سسپینڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے 2-4 دن چاہیے. وہ ایک مطلب کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن میں ہائی کورٹ اپنی ایکوٹیبل جوریسڈکشن کے ایکسرسائز کر کے وہ دے سکتی ہیں. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن میں کورٹ کے پاس بہت اختیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 426 کی اپلیکیشن میں ڈالنا چاہتا ہوں, میرے خلاف یہ کیس تھا, 2 جو ملزم تھے وہ بری ہو گئے ہیں, اپیل کے اندر جان نہیں ہے, جو بھی وہ گراؤنڈ بناتے ہیں تو وہ کورٹ اگر کہتی ہے جی ٹھیک ہے ان کو 2-4 دن تک کوئی اریسٹ یا جیل میں نہ بھیجا جائے, ان کو ہم سنتے ہیں, تو کورٹ کے پاس تو پاور ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شاہ صاحب, بلاول صاحب آج کل بڑے فائری قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے, الیکشن کمشنر کو بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, لیکن ایک سیاسی جماعت فروری کی بات کرتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو واقعی نہیں پتا تھا کہ انتخابات ڈیلے ہوں گے جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ مردم شماری ہو جائے, کیونکہ پھر مردم شماری کو لے کر کے الیکشن کمیشن نے دسمبر تک کا 30 نومبر تک کا وقت مانگ لیا, تو اب آپ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ آئین کا تقاضا ہے. پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے کیا پیپلز پارٹی سو رہی تھی اور وہ سو نہیں رہے تھے, وہ اب سیاست کر رہے ہیں, تو کیا کہنا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, جب آپ بات کر رہے ہیں وہ جو گئے تھے سب لوگ, جس میں ہمارے 3 لوگ تھے اس وقت کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب, کائرہ صاحب اور نوید قمر صاحب, تو ان کو یہ وہاں پہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اس سے کسی بھی صوبے کی سیٹیں جو ہیں نہ وہ بڑھیں گی نہ کم ہوں گی, اور ڈی لمیٹیشن ہو سکتے ہوں, اور اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں چاہیے ہوتا ڈی لمیٹیشن کے لیے. تو یہی تھا کہ 1-1.5 ماہ جو ہے اس میں وہ ڈی لمیٹیشن ہوں گی اور پھر بعد میں الیکشن ہوں گے. لیکن کئی دفعہ اس بات کو کہا گیا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی کہ چلیں اگر, کیونکہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن بعد میں ملا بھی ای سی پی والوں سے, اور انہیں ریکویسٹ کی, اور انہوں نے کچھ دن کم بھی کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن انہوں نے کم کیے 15 دن کم کے. جی, تو ہم مزید چاہ رہے تھے کم ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا اور ہے کہ وہ الیکشن شیڈول کم از کم اناؤنس کر دیں. تو ایک چلیں جو پی ایم ایل این ہی کہہ رہی ہے یا دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جو کہ جی بعد میں 54 ڈیز پلس کی بات ہے, لیکن شیڈول تو آئے نا, وہ بھی نہیں آ رہا. تو اسی لحاظ سے چیئرمین صاحب نے آج جو بات کی, میں ان کے ساتھ تھا, ہم ابھی لاہور پہنچے ہیں, کل سی ای سی کی میٹنگ ہے, تو کل ظاہر ہے اس میں یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی, اور پھر ہمارا سب سے بڑا فورم ہے مشاورت کا, اور اس میں سب سامنے آئیں گی. لیکن ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. چلیں اگر کوئی بہت مجبوری ہے, آئینی ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے, تو الیکشن شیڈول دینے میں کیا حرج ہے. چلیں جی آپ نے نومبر کا دے دیا ابھی, اور اگر شیڈول نہیں دیتا الیکشن کمیشن تو پھر آپ کا کیا حکمت عملی؟ ہمارے اس پہ جی ہمارے تحفظات ہیں. ہم یہی چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ چلیں جی 90 دن میں نہیں ہوتے, 100 دن میں ہو جائیں, 120 دن میں ہو جائیں, شیڈول تو دے دیا جائے نا. مجھے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب لوگ اس پہ متفق ہیں. کیا سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے پیپلز پارٹی اگر شیڈول نہیں دیتا اسے؟ جی, یہ بات کل جو ہے ہوگی, اور میرے خیال میں
یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں. تو کل اس پہ بات ہوگی کہ کیا ہم نے لائحہ عمل آگے کا اختیار کرنا ہے. لیکن ہمارا ایک سادہ سا بات ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. چلے 90 دن میں نہیں ہوتے تو 120 دن میں ہی ہو جائے. شیڈول تو آ جائے نا سامنے. بالکل ٹھیک. یہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ اب آپ کی ہو رہی ہے, ایک خبر ذرائع سے چل رہی ہے کہ اس میں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا دونوں کو انویٹیشن دیا گیا ہے. کیا دیا گیا انویٹیشن دونوں کو؟ کیونکہ پہلے ہم نے خبر یہ سنی تھی کہ بنیادی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے, تو کیا وہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں, کراچی کی سی سی میں اعتزاز صاحب آئے تھے, اور وہ جو ایک فارمل سب کے پاس جاتا ہے جو بھی ممبر ہیں سی سی کے, اور کچھ اسپیشل انوائٹی بھی ہوتے ہیں. تو مجھے ویسے اس بات کا علم نہیں ہے, نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید, کیونکہ میں تو خود ابھی پہنچے ہیں. ہم لوگ چیئرمین صاحب کے ساتھ تھے, کراچی سے نکلے ہیں, اور کئی جگہوں پہ ان کا تعزیتی پروگرام بھی تھے, کچھ اور پروگرام بھی تھے. ابھی گھنٹہ ڈیڑھ ہوا ہے ہم لاہور پہنچے ہیں. ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ ان کو انویٹیشن جانا چاہیے, انہیں اٹینڈ کرنا چاہیے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی لائن سے انہوں نے انحراف کیا ہے تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں, پارٹی لائن سے انہوں نے انحراف کیا ہے ذاتی حیثیت میں, اور اس کی ظاہر ہے اس دن جب میٹنگ ہوئی تھی تو کچھ ہمارے سینئر لوگوں نے اعتزاز صاحب کے سامنے بھی یہ ساری چیز اٹھائی, اور ظاہر ہے لطیف کھوسا صاحب بھی ہمارا حصہ رہے ہیں یا ہیں. لیکن جس طرح کی جو بات ہے یا جو سلسلہ آ رہا ہے, میرے خیال میں تو مے بی وہ آئیں یا نہ آئیں, یہ اپ ٹو دیم. اور مجھے یہ ویسے واقعی بتا رہا ہوں کہ مجھے علم نہیں کہ ان کو بھی بلایا گیا. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بریک کے ساتھ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. میرے ساتھ ہیں کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سے میرا پرانا تعلق ہے, ڈاکٹر صاحب سے ہمارا ایک محبت کا رشتہ بھی ہے, بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے. تو پہلا سوال تو نجی حیثیت سے, نجی لیول پہ میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھوں گا, منسٹری آپ نے کیوں ایکسیپٹ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں, منسٹری بیسیکلی آئی تھنک ایز اے ڈاکٹر بہت سارے انسان کو پتہ ہوتے ہیں, اور خاص کر ایسا ڈاکٹر جس نے 3-4 ملکوں میں کام کیا اور پھر پاکستان میں کام کیا, اور وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. تو بینگ اے ٹیکنیکل پرسن مے بی دس از اے ہائیلی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ آلسو. تو ون تھنکس کہ اگر اس کو موقع ملے تو اس کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو کوشش یہی تھی اور یہی ہے ابھی بھی کہ اف اوبویسلی بینگ اے کیئر ٹیکر تو ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوتے ہیں. وی کینٹ اینی تھنگ نیو, وی کینٹ ڈو اینی پالیسی شیپس, وی کینٹ میک نیو لاز. تو لیکن ود ان دی فریم ورک جو بھی بہتری ہم لا سکتے ہیں, کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ لے آئیں. بیکاز سم ٹائمز ایز اے ٹیکنیکل پرسن آپ خود اتنے ماشاء اللہ بیرسٹر ہیں, اور آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ جیسے جج کیوں بنتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارا ایسا ایجنڈا ہوتا ہے جو وچ یو وانٹ ٹو اچیو کہ اپنے پروفیشن میں. تو دیٹ واز دی آئیڈیا. جب بنے تھے تو اس وقت تو آئیڈیا یہی تھا کہ 3 مہینے کے لیے ہوگا ٹینیور, لیکن اب یہ بڑھ گیا تھوڑا بہت. ابھی بھی انسرٹنٹیز تو ہیں, لیکن جو بھی ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہیلتھ میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالیں. وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے اور کبھی کر نہیں تھے پاتے, اب شاید ہم تھوڑا بہت ان کو کم از کم انیشیٹ ضرور کر رہے ہیں. اور آگے تو میرا خیال ہے نیکسٹ گورنمنٹ کا حق بھی ہے, اور انہوں نے ہی آگے لے کے چلنا ہے کہ if they feel these are good initiative they'll continue, otherwise they ٹھیک. آپ نے کہا کہ کیئر ٹیکر کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے, رائٹلی سو, کیونکہ اسکوپ تو لمیٹڈ ہوتا ہے. اور آپ نے کہا کہ کیئر ٹیکرز کین ناٹ ڈو سم تھنگ نیو, لیکن کچھ چیزیں تو نئی ہو رہی ہیں. میں پالیٹکس پہ بھی سرٹنلی آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا, اس لیے وہ 3 مہینے والی بحث میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن اگر ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو مثال کے طور پہ ایک خبر یہ ہے کہ صحت کارڈ کی سہولیات پرائیویٹ ہسپتالوں سے ختم کر دی گئی ہیں کچھ حوالوں سے. پھر دوسرا یہ کہ تمام آپریشن پہلے مفت کیے جاتے تھے, اب 30% رقم مریض دے گا تو وہ آپریشن ہوگا.
تو یہ جو ویسے کیئر ٹیکر کا تو بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سٹیپس جو لیے گئے ہیں یہ نئے سٹیپس ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ڈومین میں آتا ہے؟ اور اگر کچھ کرنا ہی تھا تو میرے خیال میں غریب عوام کا کوئی بھلا زیادہ ہو جاتا. لوگ تو اس چیز سے پریشان نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہیلتھ کارڈ ایک فیسلٹی تھی، اس پہ مفت علاج ہو جاتا تھا، اس میں اب یہ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. نہیں دیکھیں احتشام، ابھی بھی بلیو می ہو رہا ہے، لیکن آئی تھنک دیز آر دی مس پرسیپشنز، اور اچھا ہے کہ آپ نے یہ بات کر دی. دیکھیں ہیلتھ کارڈ کوئی قرآن پاک تو لکھا نہیں تھا گیا کہ اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا. اوبویسلی دیر از اے پے بل، 140 ارب روپیہ ہم نے پے کیا پچھلے سال کا، اور ہمارے ہاسپٹلس کی یہ صورتحال ہے کہ دے آر ان سچ اے ڈسپلیٹڈ کنڈیشن کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی ہم ساؤتھ پنجاب کا دورہ کر کے آئے ہیں، اور ویری پیتھیٹک سچویشن. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو بی ایڈمیٹڈ ان سچ اے ہاسپٹل جہاں پہ نہ اے سی چل رہا ہے، نہ اس کی ریپیئر ہوئی ہے، نہ مینٹیننس ہے، بیڈ شیٹس اسپوائلڈ ہیں، واٹ ٹو ٹاک آف میڈیسن اویلیبلٹی اینڈ باقی. تو ظاہر ہے ہمارے پاس ان لمیٹیڈ ریسورسز تو ہے نہیں ہیں. اور ہیلتھ کارڈ بالکل، یہ اس وقت جو ہیلتھ کارڈ ڈیزائن کیا گیا تھا یونیورسل کیا گیا تھا، اور یونیورسل یہ تھی بلیو می مائی سیلف اینڈ مائی فیملی اینڈ یو اینڈ یور فیملی واز فلی کورڈ اپ ٹو 1 ملین روپیز. تو ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس 2 3 گاڑیاں بھی تھیں، دے ور ہیونگ دیئر ٹریٹمنٹ اور ڈیلیوریز آف دیئر ڈاٹرز اینڈ تھنگز لائک دیٹ فرام ہیلتھ کارڈ. تو تقریباً 30% تو یہی تھا. ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو پور کیا ہے، اور ہم نے ایک اس پہ لمٹ لگائی ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جو بسپ میں ہے ڈیٹا میں، یا آٹا جب ہم نے بانٹا تھا تو جو بسپ کے باہر ڈیٹا تھا اس کو بھی ایڈ کر لیا. اور تیسری وہ کیٹیگری ہے جو کہتا ہے میں غریب ہوں، اور اس کو کر دیا جائے. چوتھا یہ ہے کہ جب ایمرجنسی سروسز میں دے آر فری ٹو ایوری بڈی، رچ پور اکراس دی بورڈ، وہ اس میں کوئی بھی نہیں تفریق. اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے، پبلک میں چلا جائے، وہ فری ہیں. کچھ ایسی سروسز تھیں جو کہ انفارچونیٹلی زیادہ مس یوز ہوئیں دین یوز، دے ور ایبیوزڈ. لائک انٹرنیشنلی وی نو کہ 15% سی سیکشن ہوتے ہیں، 85% نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں. پاکستان میں آلریڈی وہ 20-25% سی سیکشن ہوتے تھے. دیر از اے ٹرینڈ ٹو ڈو مور سی سیکشن اسپیشلی ان پرائیویٹ سیکٹر، اور 75% نارمل ڈلیوری تھی. ہیلتھ کارڈ نے 91% سی سیکشنز ہوئے، 9% نارمل ڈلیوریز ہوئیں. یو تھنک کہ وی کوڈ ہیو کلوزڈ آور آئیز بینگ اے ٹیکنیکل پرسن فرام دس، کہ جو ڈیٹا ہے ایک دم سارے ہی دیکھیں اس میں پیسوں تو کی مریض کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. 91% اگر سی سیکشنز ہوئے ہیں تو کوئی مریض اپنی خوشی سے تو نہیں کرا رہا. یہ قصور اس مریض کا نہیں ہے جو ہیلتھ کارڈ پہ سی سیکشن کرا رہا ہے، یہ قصور اس ڈاکٹر کا ہے جو سی سیکشن کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود سی سیکشن کر. دیکھیں یہ قصور اس پرائیویٹ ہاسپٹل والے کا ہے، whether owned by ڈاکٹر اور whoever، اور جس سے وہ کروا رہا ہے بہت جونیئر ڈاکٹر سے، ان کا بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں پنش کس کو کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی کاروائی وغیرہ، کوئی اکاؤنٹیبلٹی؟ ہم نے پورے کا پورا آڈٹ کرا رہے ہیں فرگوسن سے اور 2-3 اور کمپنی سے. یہ فائنینشیل آڈٹ بھی ہو رہا ہے، اور جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے ہمارا اپنا ادارہ، وہ اس کا کلینکل آڈٹ کر رہا ہے. اور دیکھیں وہ اب یہ تو ایک چیز ہے. اب لینس کی بات تھی جو ہم کیٹریکٹ کے لیے ڈالتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کا حل یہ نہیں نکالا کہ غریبوں کے لیے اب ڈلیوریز یا سی سیکشن بند کر دیے جائیں. ہم نے فی الحال ایمرجنسی میں اس کو فار اے لمیٹڈ پیریڈ ہم نے ان کو پاز کیا ہے، اور ان کو شفٹ کیا ہے پبلک سیکٹر میں. ہم نے پبلک سیکٹر میں ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے، چاہے وہ سی سیکشن ہے چاہے ڈلیوری ہے. اور پھر ایون ان ایمرجنسی اٹ از فری ایون ان دی پرائیویٹ سیکٹر. پرابلم ہے کہ جب تک اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوگا، ان کو اس کو فالو اپ نہیں کرے گا، جسٹ آتے ہی ڈلیوری کرانے ہیں، دیٹس ویری بیڈ پریکٹس. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، وقت ختم ہو گیا. کسی وقت اسٹوڈیوز تشریف لائیں، آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کرتے ہیں کوئی ہیلتھ کے حوالے سے، اور مزید نگران حکومت ہیلتھ کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے اس پہ بھی آپ
آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیا مزید ٹیکس لگنے جا رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب, پاکستان کا ایک ہدف طے ہوتا ہے ہر سال آئی ایم ایف کے ساتھ. جی 9400 ارب روپے کلیکٹ کرنے کا ایک ایف پی آر کا ہدف جو ہے وہ طے ہوا ہے. جب آئی ایم ایف کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ 9400 ارب شاید کلیکٹ کرنا مشکل ہو, اسی طرح ایک نان ٹیکس ریونیو میں بہت بڑا ہدف پی ڈی ایل کا طے ہوتا ہے. جب ان کو یہ دکھائی دیتا ہے تو وہ پاکستان کے پاس واپس آتے ہیں یا کسی بھی ریسیپینٹ کنٹری کے پاس. سو یہ ایک آن گوئنگ نیگوشیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ 30 ستمبر کا ٹارگٹ دیکھے بغیر, جو کہ ایک انڈیکیٹو ٹارگٹ ہے کہ ہم نے جتنے پیسے جمع کرنے تھے, اگر ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید نئے ٹیکس نہیں لگیں گے. دکھائی یوں دینا شروع ہو رہا ہے ان کو کہ شاید کوئی شارٹ فال ہو. اگر کوئی شارٹ فال ہوا تو شاید کوئی مزید ٹیکسیشن کی جائے. لیٹس ہوپ کہ 30 ستمبر کو یہ شارٹ فال ایف پی آر کے جو مجموعی ٹیکسیشن ہے 3 ماہ کی, اس میں نہ دکھائی. یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, اس کی پرفارمنس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک جو پرفارمنس ہے اس سے آپ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے مطمئن ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کوئی مزید بہتری آئے گی یا مشکل فیصلے عوام کے لیے ہوں؟ دیکھیں, ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک بڑا سپورٹیو رول کیئر ٹیکرز کے ساتھ پلے کیا, اور وہ ہے کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے ہیں. آپ اپریشیٹ کریں گے, ہر کوئی اس کو کریک ڈاؤن کہہ رہا ہے, بٹ یو بینگ اے لائر ول اپریشیٹ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا پاکستان میں. illicit markets, illegal hoarding, illegal smuggling, اس پہ اگر کمپلائنس مانگی جا رہی ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے جو اس ملک کا جو لمحہ فکریہ رہا ہے کہ ہم انفورس نہیں کر سکے تو ہم انفورسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ تو میں بہت نمبر دوں گا اس وقت کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ, جس کو بھی آپ دینا چاہیں. وی آر آل پولنگ ان ون ڈائریکشن. آن دی آئی ایم ایف فرنٹ آئی اسٹل ریمین ورڈ, بیکاز ان کے اہداف اور جو لیکوڈیٹی کے فلوز ہیں ان کو امپروو کرنے پہ بہت کام کرنا پڑے گا. انرجی سیکٹر ابھی بھی ایشلیز ہیل ہے, ہم نے ضرور ہاتھ ڈالا ہے لوگوں پر, but that's a very small work that we have done. ہمیں اس سے بہت بڑھ کے کام کرنا پڑے گا, اور بڑھ کے کام کرنے سے وہی مطلب ہے میرا کہ ہمیں کلیدی فیصلے کرنے پڑیں گے. گیس واپس لینی پڑے گی کیپٹیو پاور پلانٹ سے جو 35% پہ گیس یوز کر رہے ہیں, یا ہاؤس ہولڈ سے جو کہ 20% ایفیشنسی پہ گیس یوز کر رہے ہیں, اور 65% کے جو پلانٹس ہیں ان کو دینی پڑے گی. یہ ہیں ہارڈ چوائسز. بیرسٹر صاحب, پرائسز تبدیل کرنا کبھی بھی ہارڈ چوائسز نہیں ہوتے. یہ جو فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہیں ہارڈ فیصلے کرنے کے. کیا ہم یہ فیصلے کر پائیں گے کہ نہیں, تو لیٹس گیو دیم اے لٹل بٹ مور ٹائم اینڈ سی کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ڈالر 299 پہ تقریباً آ گیا ہے. مزید آنے والے دنوں میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوگی, روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا, یا پھر یہ واپس اوپر جائے گا ڈالر؟ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز, کمپلائنس, انفورسمنٹ ضروری تھی, بیکاز ایک گرے مارکیٹ انلیگلی ورک کر رہی تھی, اس کو کرب اور کل کر دیا گیا ہے. اوور اسمگلنگ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو افغانستان کی نیڈ پاکستان سے فلفل ہو رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایکشنز کنٹینیو کرنے چاہیے. اصلاحات کا عمل اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج کمپنیز میں, اور جو ہمارا بہت بڑا ریمیٹنس کا فیلئر اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ $3 ارب اپریل 22 میں اور جولائی اگست $2 بلین پہ $1 بلین کی پر منتھ کی ریمیٹنس میری لوز ہو گئی ہے. اس کو واپس لانا ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ ریٹ جیسے ہی کلوز آئیں گے یہ کلوز آئے گا. اگر یہ ہوتا ہے اور جو انٹر بینک مارکیٹ فنکشنل ہوتی ہے, فلی لیکوڈ ہوتی ہے, تو روپے پہ جو پریشر ہے ایٹ لیسٹ وہ ریلیز ہو جائے گا. اب کیا یہ سارے فلوز آ سکتے ہیں؟ کمرشل فلوز, جنیوا کے $9 بلین, آئی ایم ایف کا 30 ستمبر کا ریویو. سو there is many things that we have to do. یہ ابھی جو G20 سمٹ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, ہندوستان کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی انٹرنیشنلی, چاہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو, پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو, کسی اور فرنٹ پہ ہو. آپ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے اس سمٹ کو اور پھر پاکستان کی جو اس وقت اکنامک پوائنٹ آف ویو سے سٹینڈنگ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک 2 میں جانا پاکستان کے لیے ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ سی پیک میں پاکستان نے 30-35 ارب کی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر میں لی ہے. اب جب تک ہم سی پیک 2 میں نہیں جاتے, جب تک ہم مڈل ایسٹرن فنڈز نہیں لاتے, جب تک ہم اپنی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو ہماری لوکل بھی نہیں بڑھ رہی ہے اس کو نہیں بڑھاتے, تو ہم پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کی ہمیشہ گفتگو میں رکھیں گے.
अगर ये सब काम हम कर पाते हैं और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर पाते हैं और एक ट्रांजिशन इनटू अ मोर स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप में चले जाते हैं तो पाकिस्तान हैज़ आई थिंक होप। अगर हम ये सब काम नहीं कर पाते और पीआईए जो कि इस वक्त मुझे मतलब बहुत डिस्टर्बिंग लग रही है एक उसकी हालत, अगर हम उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन तो बैरिस्टर साहब उन्होंने करके नए 425 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर दिए ना, अब मिनासुल कौम हमें भी खड़े होकर कहना चाहिए ना कि बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए इंशाल्लाह मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।